अस्सलाम वालेकुम। आप सुबह सिंध में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो दरमियान ताल्लुकात हैं वो कशीदा से कशीदा तर होते जा रहे हैं। बंद कमरों और फिर उसके बाद टीवी टॉक शोज में ये बातें हैं और अब ये सड़कों पर आ गई है। गुज़िश्ता रोज मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने वज़ीर आला हाउस के सामने एहतजाज किया और धरना दिया। एमक्यूएम की इस रैली में डॉक्टर फारूक सत्तार और नामजद मेयर कराची वसीम अख्तर भी शरीक थे। इस रैली में डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि अगर पानी नहीं दोगे तो सूद के साथ पानी और सूबा भी लेंगे। इसी बयान पर वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि सूबा बनाने की जो बातें हैं वो पाकिस्तान तोड़ने के मुतरादिफ हैं और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो है वो इस तरह की बातें नहीं की जानी चाहिए। अब असल मसला जो है वो कराची में बल्दियाती इख्तियारात का है और इसी मसले को लेकर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान लावा पक रहा है। इस मामले पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट क्या सोच रही है, इस पर बात करने के लिए मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। पहले तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ ये पानी का मसला है क्या और ये कराची शहर के अंदर कितना खराब है और कितना बड़ा मसला बन चुका है। पानी से पहले अहम मसले पे आऊं, वो है सूबे का मसला। अच्छा, कायम अली शाह साहब ने कहा है कि सूबे का मुतालबा पाकिस्तान को तोड़ देने के मुतरादिफ है। मैं समझता हूँ सूबा बनाने की मुखालफत पाकिस्तान को तोड़ देने के सूबे का मुतालबा, चाहता था इस पे हम बाद में बात करें, सूबे का मुतालबा आईनी मुतालबा, आइन में लिखा हुआ है मजीद सूबे बनाने का तरीका। अगर सूबा बनाना जुर्म होता तो ये आइन के अंदर ये शिक शामिल नहीं होती। अब कुछ लोग सूबे की तकसीम को गद्दारी समझते हैं और जो लोग सूबे की तकसीम को गद्दारी समझते हैं इसका मकसद है सूबे को वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नहीं समझते बल्कि मुल्क समझते हैं। किस बुनियाद पर कह रहे हैं? मैं एक चीज, मेरा एक सवाल है, मेरा सवाल सुने। आप किस बुनियाद पर कह रहे हैं कि अगर सूबे ना बने तो पाकिस्तान टूट जाए? मैं बता रहा हूं आपको कि मैं ये नहीं कह रहा हूं टूट जाएगा। वो जिस तरह कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान को तोड़ देने के मुतरादिफ कैसे हो सकता है सूबे का मुतालबा? पाकिस्तान के आइन में सूबों को तोड़ने के लिए तजावीज, वो इख्तियारात मौजूद हैं, उसका हल मौजूद है, उसके लिए गुंजाइश मौजूद है। ठीक। अगर कोई सूबे को तोड़ने को गद्दारी समझता है इसका मकसद है वो सूबे को एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बजाय एक मुल्क समझता है, जो बजाते खुद एक गद्दारी है। और जहां तक पानी का मामला है तो पूरे तनाजुर में ये देखिए कि गुज़श्ता 5-8 साल में जो 1000 अरब सिंध गवर्नमेंट को मिला है, ठीक, उस 1000 अरब में से तकरीबन 900, 950 तो रेवेन्यू कराची का दिया हुआ है ना सिंध गवर्नमेंट को। कराची को 30 से 50 अरब भी नहीं मिला है और वो भी शाह साहब के वजीर आला हाउस को चलाने के लिए, अच्छा, सिंध सेक्रेटेरिएट को चलाने के लिए, गवर्नर हाउस को चलाने के लिए। एक देखिए, तो आपको लगता है कराची पे कोई पैसा नहीं लग रहा? लग ही नहीं रहा ना, कराची का पैसा पूरे मुल्क में लग रहा है। वहां मोटरवे बन रही है। ठीक। कराची, डॉक्टर फारूक सत्तार जब 28 साल की उम्र में कराची के मेयर बने थे, हाँ, तो उन्होंने उस 1988 में कराची के लिए पहला मास ट्रांजिट मंजूर करवाया था वर्ल्ड बैंक से। क्यों नहीं बना आज तक? कहते हैं कराची वालों, कुछ एमक्यूएम की क़यादत ने क्या किया? एमक्यूएम की क़यादत जो यंग क़यादत थी, जिसको तजर्बा नहीं था, उसने 7-8 महीने में मास ट्रांजिट मंजूर करवा लिया। फेडरल गवर्नमेंट ने क्यों नहीं बना? इसलिए नहीं बना कि फेडरल गवर्नमेंट ने सॉवरेन गारंटी नहीं दी, जो लाहौर के लिए धड़ाधड़ दी जा रही है। पर अगर कोई तुर्की कोई तोहफा दे रहा है तो वो लाहौर में लग रहा है, अगर चाइना कोई तोहफा दे रहा है, यही बात 18वीं तरमीम आ गई ना। अब तो सूबे के जो चीफ मिनिस्टर है उसने ये काम करना है। अब हालात ये हैं कि ये भी नहीं लग रहा, कहीं नजर नहीं आ रहा कि सिंध के बाकी जो इजला है वहां पर पैसा लग रहा है। आपने कहा कराची बड़ा रेवेन्यू इकट्ठा करता है, अगर वहां सिंध में भी नहीं लग रहा, कराची में भी नहीं लग रहा, तो पैसा सब जा रहा है। ये मैं आपको यही बताने जा रहा था कि अगर ये पैसा लाड़काना में, मोंजो दाड़ो में, पटीदन में, दादू में, थर में लग रहा होता तो ये यूरोप जैसे होते ना, इतने पैसे लग जाते। लाड़काना तो बिल्कुल अपने पड़ोस के मोंजो दाड़ो जैसा है। इसका मकसद है ये पैसा जाके लग रहा है, इससे बढ़ रही है दुबई की रियल एस्टेट। अच्छा, आपको लगता है ये पैसा दुबई जा रहा है? लोग कह ही रहेंगे दुबई की रियल एस्टेट बढ़ रही है इससे। तो फिर ये सवाल आपका ही, पूरे पाकिस्तान का, पूरे सिंध का सवाल है। अगर ये कराची में आप जो कचरा उठाने की गाड़ियां हैं उसके डीजल की तक के पैसे नहीं है
تو پیسے گئے کہاں؟ اور وہ شہر جو نہ صرف سندھ کو پورے ملک کو پال رہا ہے، اگر آپ اس کی حفاظت نہیں کریں گے، اس کو چارہ نہیں ڈالیں گے، جو گائے دودھ دے رہی ہے تو ملک کی اکنامی کیسے چلے گی؟ جس شہر سے پورے ملک کی اکنامی جڑی ہوئی ہے، آپ اس کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں۔ ایک دفاعی تجزیہ نگار ٹی وی میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں جناب آئندہ نہیں ملیں گے کراچی کو 200 ارب روپے جو ایک دور میں ملے۔ ان سے پوچھیں گے یہ لاہور میں یہ اورنج ٹرین کے لیے اور ماس ٹرانزٹ کے لیے اور بسوں کے لیے کیسے مل رہے ہیں؟ کراچی 3,500 ارب میں سے 2,500 ارب دے رہا ہے پورے پاکستان کے اندر۔ جو آپ 3,500 ارب روپے جمع کر رہے ہیں، 2,500 ارب کراچی دے رہا ہے، اس کے بدلے میں 25 ارب دیں گے آپ۔ میں ایک اور چیز آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اب آپ سڑکوں پر آ گئے ہیں، کل مظاہرہ کیا، ڈی اے جی ساؤتھ منیر احمد شیخ نے کہا کہ آپ لوگوں نے کل ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کی، جس طرح سے دھرنا دیا، رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے آگے، تو پھر یہ تھوڑا ذرا دیکھنے نہیں آپ تحریک انصاف کو اس چیز پر بڑا تنقید کا نشانہ بنا؟ ہم نے تو کوئی جو رکاوٹ تھی وہیں تو کھڑے ہوئے آپ نظر آئے، ہم نظر آئیں گے آپ کو، آپ اٹھا کے دیکھیے کل کلپ جہاں کنٹینر لگے تھے، اگر ہم عبور کر رہے ہوتے رکاوٹیں تو وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر ہوتے۔ انہوں نے کہا، قائم علی شاہ نے کہا کہ متحدہ یہ سوچے کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر یہ اس طرح سے احتجاج، تو کل کو نامزد جو کراچی کا میئر ہے اس کے باہر بھی، اس کے گھر کے باہر بھی اسی طرح سے احتجاج ہو سکتا ہے۔ کون کرے گا؟ اگر وہ کراچی کی 85% لوگوں کا مینڈیٹ لے کے ان کے لیے کام نہیں کریں گے تو پھر ایم کیو ایم تو خود کرے گی ان کے سامنے مظاہرہ۔ اگر وسیم اختر ڈیلیور نہیں کرتے تو ایم کیو ایم خود مظاہرہ کرے گی۔ ایم کیو ایم ہٹاتی ہے نا اپنے لوگوں کو ڈیلیور نہیں کرتے تو۔ معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ نے آرٹیکل 140A کہتا ہے کہ آپ ایک ایسی بلدیاتی حکومت بنائیں گے جو فائنینشلی، ایڈمنسٹریٹولی اور پولیٹیکلی مکمل طور پہ خود مختار ہوگی، تو یہ جو اختیارات دیے ہیں اور جو کچھ مشرف صاحب کے دور میں ملا تھا اختیار، ہم جائیں گے کورٹ میں، اس سے زیادہ ملنا چاہیے تھا، کیونکہ آئین یہی کہہ رہا ہے، آئین یہی کہہ رہا ہے۔ انہوں نے تو بالکل ایک ایسا بلدیاتی نظام دیا ہے جس میں میئر کے پاس کوئی اختیار ہے ہی نہیں۔ میں یہ سوال بڑی دفعہ متحدہ کے رہنماؤں سے پوچھ چکا ہوں، پانی والے مسئلے پہ میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ آپ لوگ خود بھی تو حکومتوں میں رہے، مشرف صاحب کے آپ کے پاس اختیارات تھے، یہ مسئلہ آج کل کا تو نہیں خراب ہوا نا کراچی میں پانی کا؟ بڑے عرصے سے خرابی ہے، تو اس وقت کیا کیا؟ کس عرصے سے بھائی؟ K4 کا بھی 8 سال پرانا ہو گیا نا، ہمارے میئر نے K4 کو 2007 میں منظور کیا تھا، ٹھیک، اگر وہ اس پہ عمل درآمد ہو جاتا، کیوں نہیں ہوا؟ 2008 میں پیپلز پارٹی آ گئی، اگر یہ حل ہو جاتا تو آج کراچی میں پانی کا یہ ایشو ہوتا کہ جو ہے نہیں ہوتا۔ اور کراچی میں دوسرا مسئلہ یہ ہے، کیونکہ ایم کیو ایم حکومت میں نہیں ہے، کراچی کا اختیار نہیں ہے، اس کی وجہ سے جو ڈسٹریبیوشن ہے پانی کا، لیکیج ہے، لوٹ مار ہے، وہ جس پیمانے پہ ہو رہی ہے، جو ٹینکر مافیا ہے، مجھے کہنے دیجئے، اور میڈیا بھی خاص وقت حد سے زیادہ پھر وہ ہمارے حق میں بولنے کی بیچارے کو اجازت نہیں ہے، یہ ٹینکر مافیا ہے جو اربوں روپے کا پانی بیچ رہی کراچی میں، ان میں سے کسی کا مالک کراچی والا نہیں ہے، سب باہر کے لوگ ہیں۔ کراچی کا مسئلہ یہ ہے جس پہ میڈیا کبھی نہیں بولے گا کہ کراچی میں جرائم کرنے والے بھی، جرائم کو روکنے کی لینے والے بھی، دونوں کا تعلق کراچی سے ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب پشاور میں پشاور کی پولیس ہے اور لاہور میں لاہور کی پولیس ہے، لاڑکانہ میں لاڑکانہ کی پولیس ہے، تو کراچی میں کہیں اور کی پولیس کیوں ہے؟ یہ مسائل نظر نہیں آتے آپ کو؟ ایم کیو ایم کے نعرے نظر آتے ہیں، ایم کیو ایم کو گھراؤ نظر آتا ہے۔ میں جمہوریت کیا کہتی ہے یہ بتائیے، یہ کیسے ہو گیا کہ کراچی کو باہر سے آ کے کسی نے ٹیک اوور کر لیا؟ مستقل کیا ہوا ہے، 50 سال سے کیا ہوا ہے۔ کراچی کے ایم این ایز ہیں، آپ کے ناظم، آپ مختلف ٹاؤنز میں بلدیاتی حکومتوں میں آپ رہے، یہ کس طرح سے ہو گیا؟ کیا یہ اوور سمپلیفیکیشن نہیں ہے سارے مسئلے کی؟ یہ آپ سمجھیے نا جناب، ایم کیو ایم ہو اور 100 میں سے 2 ایس ایچ او صرف کراچی سے تعلق رکھتے ہوں تو ایم کیو ایم شور نہیں مچائے گی کیا؟ آپ نے ہمارے شور کو ہمیشہ تعصب قرار دیا ہے۔ جمہوریت کیا کہتی ہے؟ جس کے پاس جتنا مینڈیٹ ہے جہاں کا، چاہے گاؤں کا ہو چاہے شہر کا ہو، اتنے ہی اختیارات ہونے چاہیے۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس بھی تو رہا ہے حکومت، مگر یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ ایم این اے کی مرضی سے پولیس والے لگے، اب یہ تو بہت ہی آپ نچلے لیول پہ جا رہے ہیں نا۔ نہیں، لا اینڈ آرڈر تو آپ نے میرے بات کو پھر ٹویسٹ کیا۔ نہیں، میں نے کب کہا ہے کہ ایم این اے کی مرضی سے ہوگا؟ ہاں،
یہ صحیح ہے کہ لاہور کے MNA کی مرضی سے لاہور کا SHO لگتا ہے. ہمارا کہنا ہے سر میں نے کہا 18ویں ترمیم کے بعد تو کرتا دھرتا صوبے کا وزیر اعلیٰ. چلے 18ویں ترمیم میں بات کر لیں. 18ویں ترمیم سے پہلے آئی ہے، پھر کیوں تھا؟ پھر پہلے وفاق اس جرم میں شریک تھا، آج صوبہ ہے. تو اس کا ایک ہی حل نکلتا ہے، کراچی کو اختیار دیں گے تو کراچی پھلے پھولے گا. جب کراچی پھلے پھولے گا تو پاکستان پھلے پھولے گا. ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ ہم سے جڑی ہوئی ہے کراچی کی، پاکستان بھر کی ترقی، اور کراچی وہ گیٹ وے جس سے ترقی آتی ہے. ہم کراچی کا امن پورے پاکستان کا امن ہے. لیکن میرے بھائی، امن انصاف لے کے نہیں آتا ہے، انصاف امن کا ضامن ہے. اچھا ٹھیک ہے، آئی گیٹ یور پوائنٹ. ایک اور چیز آپ نے کیونکہ صوبوں والی بات کی تھی، اسمبلی میں آپ کی اکثریت نہیں ہے، آپ لوگ موجود ہیں، بڑی تعداد میں موجود ہیں. جب تک صوبے کی اسمبلی نہیں جائے گی یہ کام نہیں ہو سکتا. تو اگر ہماری اکثریت نہ ہو تو پھر ہمارے مطالبے بھی نہ ہو. سر یہ تو ایک مائنورٹی ہے نا. کل کو پنجاب سے ایک مائنورٹی اٹھتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ہمیں ایک الگ سے صوبہ چاہیے. پھر تو پاکستان میں تو اس طرح سے پھر ایک نیا چین ریاکشن شروع ہو جائے گا. تو کیجئے نا. اگر ہمارا مطالبہ جو ہے اس میں بھئی سرائکی صوبے کی بات ہو رہی تھی نا، ہم نے کہا چلے ہزارہ صوبے کی. اچھا ہم نے تو کہہ رہے ہیں کہ آپ لسانی بنیادوں پہ بنائے نہیں، ایڈمنسٹریٹو. اگر حالانکہ لسانی بنیادوں میں بنانا بھی کوئی جرم نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کے موجودہ صوبے تو سارے لسانی بنیادوں پر ہیں. ہم کہہ رہے ہیں آپ ایڈمنسٹریٹو بنیاد پہ بنائیں، اس لیے کہ ہر وہ دنیا جو آج مہذب دنیا ہے، ترقی کر رہی ہے، وہاں پہ یہی ہوئی. آبادی کے ساتھ ساتھ جب آپ نے ڈسٹرکٹ اور ڈویژن بڑھا دیے میرے بھائی، تو آپ صوبے کیوں نہیں بڑھا رہے؟ وفاق کا کیا بنے گا؟ وفاق کا کیا خیال؟ وفاق اور مضبوط ہوگا. وہ کیسے؟ جب وفاق کے پاس 4 صوبے ہیں. اچھا انڈیا میں صوبے جو دگنے ہو گئے ہیں تو وفاق کمزور ہوا ہے یا مضبوط ہوا ہے؟ دوسرے ممالک میں جہاں پہ صوبے بڑھے ہیں وفاق کا کام کیا؟ وفاق رول کرنا چاہتا ہے کہ وفاق کا کام ہے چلانا اس ملک کو. لیکن وفاق کا پرابلم یہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ مالک ہے وہ. اچھا اب کراچی والی چیز پر واپس آ جاتے ہیں. آپ لوگوں کے کل مذاکرات ہوئے ہیں، کوئی یقین دہانیاں کرائی گئی ہیں. کیا آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ حکومت کو بھی کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ کراچی میں جو پانی کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے؟ دیکھیں 2 باتیں ہیں. ایک تو اب ہم اس پہ نہیں جائیں گے کہ K4 جو ہے وہ منصوبہ، اس کے لیے حکومت کو گرانٹ شرانٹ تو نہیں دینی ہے نا. یہ پیسے تو کراچی ہی پیدا کر کے دے گا نا. اور دیے میں آپ نے 2007 میں اس منصوبے کو نہیں بننے دیا. 3 سال سے چل رہا ہے، گول گول گھما رہے ہیں. اب لاگت بڑھ گئی ہے، بلکہ لاگت بڑھ گئی. اچھا کیوں؟ کیونکہ اچھا دنیا بھر میں کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں جہاں بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہاں تھوڑی بہت کرپشن بھی ہو جاتی ہے. ہمارے ملک کا پرابلم یہ ہے جہاں کرپشن ہونی ہوتی ہے وہیں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. تو کراچی کے اندر یہ معاملات بھی بڑے ہیں. اب K4 کا منصوبہ اس پہ فوراً عمل ہونا چاہیے. اگر فوراً عمل ہوگا تو 10 سال بعد کراچی میں پانی کا مسئلہ حل ہوگا. 10 سال بعد. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت آپ 2 کام کریں. چند 2-3 ارب روپے میں بھی اس کی لیکیج بند کی جا سکتی ہے. اس کے جو ڈسٹریبیوشن کا کام ہے وہ بہتر کیا جا سکتا ہے. پھر لا اینڈ آرڈر اور صحیح ایڈمنسٹریشن کے ساتھ. لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہی پولیس اور مختلف ادارے ہیں جو اس ٹینکر مافیا کے ساتھ ہیں، جو لوگوں کو پانی نل سے پہنچانے کے بجائے ٹینکر سے پہنچانے کی سازش کیے بیٹھے، جس سے ان کے پیسے بن رہے ہیں، میلٹنگ منی. اس کو روکا جائے. اگر یہ کر دیا جائے تو 50% مسئلہ کراچی کا میرے پاس ٹائم کا میں مختصراً آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. آپ لوگ مڈل کلاس کی بات کرتے ہیں. بجٹ آیا، بجٹ پر آپ کی جماعت کا کیا موقف ہے؟ کیا سمجھتے ہیں ٹھیک ہے؟ بجٹ پاکستان کی ایلیٹ کلاس نے بنایا ہے ایلیٹ کلاس کے لیے. اس میں پاکستان کی عوام کے لیے کچھ نہیں ہے. اعداد و شمار کا وہ گورکھ دھندا ہے جس کے ذریعے ہمیشہ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے، پاکستان میں غربت کم ہو رہی ہے. 30-40-50 سال سے یہ ہو رہا ہے. اگر یہ گورکھ دھندے سے جو کچھ ثابت کیا جا رہا ہے اگر صحیح ہوتا تو اب تک پاکستان دنیا کے 190 ملکوں میں آج بھی 147ویں نمبر پہ کھڑا ہے. ایسا نہ ہوتا. آپ مسترد کرتے ہیں بجٹ کو؟ یہ بجٹ مکمل طور پہ
عوام دشمن بجٹ ہے. اس میں عوام کے لیے کچھ نہیں ہوا ہے. اس میں نہ صرف عوام بلکہ چھوٹے صوبوں کے ساتھ بھی بے پناہ زیادتی کی گئی ہے. خالد مقبول صدیقی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہے.